आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आप सबको 72वां यौम आज़ादी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान 72 साल का हो गया है। 72 साल हो गए हमें सियासी आज़ादी मिली। 72वें साल में दो कौमी नज़रिया जिसका तसव्वुर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था मुस्तहकम होकर सामने आ चुका है। अब पूरा खित्ता, पूरी दुनिया मानती है कि दो कौमी नज़रिया यकीनन हक़ का नज़रिया था, 100% सच नज़रिया था। और आज के हालात और हालिया दिनों के वाक़यात ने इस बात को साबित कर दिया है कि यकीनन ये एक मुस्तहकम, ठोस और 100% हकीकत पर मबनी दो कौमी नज़रिया था जो कि अब साबित हो गया है। सियासी तौर पर पाकिस्तान आज़ाद हो गया है और पाकिस्तान हर लिहाज से एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है। लेकिन अफसोस की बात है कि अब जब हम 72वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी के माहौल में हैं, हमारे अफसोस की बात यह है कि हमारी मुल्क में इक़्तिसादियात यानी मईशत वो आज़ाद नज़र नहीं आती। आज पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं है मईशत के हवाले से और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से। आज 72वें साल में पाकिस्तान यकीनन एक मैच्योर मुल्क तो ज़रूर है, लेकिन मईशत के हवाले से, माशी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान पहले से ज़्यादा कमज़ोर है और कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। इंतहाई बहरानी सूरत हाल है 72वें यौम आज़ादी में, इसको याद रखने के लिए। लेकिन हमने आज का ये पूरा प्रोग्राम 90 मिनट का पूरा प्रोग्राम हम मुख्तस कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। 72वें यौम आज़ादी को हम डेडिकेट करते हैं पाकिस्तान की मईशत के मसाइल को उजागर करने के लिए, उसका रास्ता ढूंढने के लिए कि उसको कैसे ठीक किया जाएगा। ये सब कुछ हम इस प्रोग्राम में करेंगे। पाकिस्तान ने पिछले 72 साल में उसकी मईशत किस मद्दोजज़र से गुजरी है, इसकी तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की इस रिपोर्ट पे। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क की मईशत में ज़राअत का हिस्सा 60% के करीब था। सनती शोबे का हिस्सा 6% और फीकस आमदन $85 थी। 50 की दहाई से 5 साला मनसूबा बंदी का सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान में दरामदी मसनूआत पर इन्हिसार कम करने के लिए मुकामी सनतों का क़याम किया गया। सीटो और सेंटो मुआहदे हुए और अमरीकी इमदाद का आगाज़ हुआ। 1958 से 1969 तक फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर रहा। इस दहाई में मईशत की तरक्की का पहिया तेज़ी से घूमा। आबी वसाइल में इजाफा हुआ। सनत व ज़राअत के शोबे में इनकलाबी तरक्की देखी गई। 1960 से 1970 के अशरे में तरक्की की औसत सालाना रफ्तार 7% रिकॉर्ड हुई। 1960 में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन और इंडोनेशिया से ज़्यादा थी। 70 की दहाई में पाकिस्तानी मईशत बहरान का शिकार रही। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी ख़ाम तेल की कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी। अयूब खान के दौर में मशहूर हुआ कि मुल्क के 22 अमीर तरीन ख़ानदान 66% सनतें और 87% बैंकारी और इंश्योरेंस कंपनियों के मालिक हैं। 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनने के बाद नेशनलाइजेशन पॉलिसी पर चलते हुए तमाम निजी बैंक सनतों को सरकारी तहवील में ले लिया। पॉलिसी का मकसद मुल्की वसाइल पर 22 ख़ानदानों की इजारादारी को ख़त्म करना था, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि नेशनलाइजेशन का फ़ैसला गलत था। 1977 में जनरल ज़िया-उल हक़ ने वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ नाफिज किया, जिन्होंने निजी शोबे को तरक्की दी। ज़िया दौर में मुआशी तरक्की की रफ्तार 6.3% रही। इसी दौर में गैर सूदी बैंकारी को मुतारिफ़ कराया गया। अहम बात यह है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर 1988 तक औसत सालाना 5% से ज़ायद तरक्की की रफ्तार रिकॉर्ड की गई। 1988 में जनरल ज़िया के तैयारा हादसे के बाद जमहूरी दौर शुरू हुआ, लेकिन 90 की दहाई में तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। तरक्याती मनसूबों पर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। साथ ही मुकामी और बैरूनी कर्ज़ों में इजाफा हुआ। हुकूमत के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में म्यूज़िकल चेयर का गेम चलता रहा। मई 1998 में जौहरी धमाकों के बाद मुल्क को इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1999 में नवाज़ हुकूमत गिराकर जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए तो सबसे बड़ा चैलेंज बैरूनी अदायगियों का था। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका का साथ देने पर दुनिया पाकिस्तान पर मेहरबान हुई। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से सस्ते कर्जे मिले तो पुराने कर्जों की रीशेड्यूलिंग भी हो गई।
آزادانہ اقتصادی پالیسیوں کے باعث مشرف دور میں کئی غیر ملکی سرمایہ کاروں نے رخ کیا۔ نجکاری کا عمل تیز ہوا، جس میں آئل اینڈ گیس، بینکنگ، ٹیلی کام اور توانائی کے شعبے کو ترجیح دی گئی۔ مشرف دور میں ترقی تو ہوئی، لیکن نتیجے میں بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے امپورٹ پر انحصار بھی بڑھا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو پھر بین الاقوامی ادائیگیوں کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اور IMF سے قرض لیا گیا۔ حکومت نے سبسڈی میں کمی اور ترقیاتی بجٹ پر چھری چلاتے ہوئے بجٹ خسارے کو قابو کیا، مگر بدعنوانی اور خراب طرز حکمرانی کے باعث سرکاری اداروں کا خسارہ مسلسل بڑھتا گیا۔ اس دور میں ترقی کی اوسط سالانہ شرح 2.8% رہی۔ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی پرانے قرضے لوٹانے اور عالمی ادائیگیوں کے لیے پھر IMF کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹیکس ریٹ بڑھانے میں ناکامی، بے لگام امپورٹس اور روپے کی قدر کو مصنوعی سہارا دیے جانے سے معیشت بحران کا شکار ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کے 5 سال میں ترقی کی اوسط رفتار سالانہ 4.7% رہی۔ میں عمران احمد خان نیازی دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے 2018 میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد معیشت کی سمت درست کرنے کے لیے کافی سخت فیصلے لیے۔ موجودہ حکومت ایک طرف IMF کی کڑی شرائط پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری جانب FATF کو منانے پر گامزن ہے۔ فی الحال PTI کے پہلے مالی سال میں 3.3% معاشی ترقی ہوئی۔ نگاہ علی، آپ نے پاکستان کی معاشی کیفیت پہ پچھلے 72 سال کے دوران پاکستان کس معاشی مد و جزر سے گزرا ہے؟ ہر لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت تھی، پاکستان ایک مستحکم معیشت تھی، پاکستان وہ معیشت تھی مثال کے طور پہ جس کے اب سے 30 سال پہلے تک ایک پاکستانی روپے کے 2 ہندوستانی روپے ملا کرتے تھے۔ یہ پاکستان کی معیشت کی کیفیت تھی اور پاکستان کی معیشت بھارت سے کہیں آگے نظر آتی تھی، لیکن آج 72ویں سال میں تقریباً 2 پاکستانی روپے کا 1 بھارتی روپیہ مل رہا ہے۔ گویا کہ پوری کہانی ہماری الٹ گئی ہے۔ 72ویں سال میں یہ کہانی، ہماری معیشت کی کہانی الٹ گئی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوئے، اقتصادی طور پہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، گو کہ ہم 72 سال کے ہو گئے۔ بہت بڑا لمحہ فکریہ، اس سے بڑھ کے لمحہ فکریہ کیا ہوگا؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور جو ہمارے معیشت کے مسائل ہیں وہ کون سے مسائل ہیں، ان کو کیسے ہمیں حل کرنا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کے انتہائی محترم اور ان تمام معاملات کے حوالے سے جو بہت ہی مسترد ترین شخصیات ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ 3 ایکسپرٹس کا ہم نے پینل تشکیل دیا ہے اور ان تمام موضوعات کا ہم احاطہ کریں گے۔ 72ویں یوم آزادی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر اکانومسٹ اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان نے اپنی زندگی گزاری ہے پاکستان کے معاشی صورتحال کو دیکھنے کے لیے، اس کو مینج کرنے کے لیے۔ وہ پاکستان کے طویل عرصے تک سیکرٹری خزانہ رہے ہیں اور معیشت کے حوالے سے بہت ہی مستند ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کی کاروبار تجارت کو ریپرزینٹ کریں گے اور کاروباری تجارتی شخصیات میں جو کہ بہت ہی بھاری بھرکم ان کی نالج ہے، ایکسپوجر ہے اور ایکسپرٹیز ہے، جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سرپرست اعلیٰ بھی ہیں آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر پاشا صاحب، آپ یقیناً بڑے محترم استاد ہیں معیشت کے اور پھر آپ نے ہینڈز آن بھی پاکستان کی معیشت کو دیکھا ہے۔ آپ فرمائیے گا اس 72ویں سال میں جب ہم اپنی معیشت کے گریبان میں جھانک رہے ہیں، آپ کے نزدیک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت ہمارا کلیدی مسئلہ کیا ہے؟ بحرانوں کا سب سے بڑی ماں کون سی بحران ہے اس وقت؟ ہمارا جو تجارت کا خسارہ ہے اس نے ہمارے لیے بڑی دقتیں پیدا کر دی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ 2017-18 کے سال میں خسارہ جو تھا وہ تقریباً $20 ارب تک جا چکا تھا اور ہمارے ایکسپورٹس کل $24 ارب کے لگ بھگ تھے، اور اگر ہمارے پاس ریمیٹنسز نہیں ہوتے 18 سے 19 ارب کے تو یقیناً حالات اور خراب ہوتے۔ پچھلے سال کچھ بہتری آئی ہے، 13.6 ارب تک آیا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مگر ابھی بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کو اپنے ایکسپورٹس، اپنے برآمدات میں توجہ دینا پڑے گا، اور جو آپ کے نان اسینشل امپورٹس ہیں ان کو اور بھی کچھ کم کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک طرح سے جو گروتھ میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے شرح نمو کو بڑھانے چلتے ہیں تو اس میں امپورٹس میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے،
اور ایکسپورٹس میں اتنا نہیں ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ گروتھ کا جو پروسیس ہے وہ رک جاتا ہے. تو اس لیے سب سے اہم میرے سامنے یہ ہے کہ ہم تجارتی خسارے کو کم کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے سن لیا تجارتی خسارہ، ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں. آپ فرمائیے گا، آپ کا اپنا بڑا عظیم تجربہ ہے کہ آپ کے نزدیک کلیدی جو مسئلہ ہے ہماری معیشت کا، جو ہماری جڑ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. اور دیکھیے میں اتفاق کرتا ہوں پاشا صاحب سے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ہماری ایک طرح سے یہ ولنریبلٹی ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی سائٹ سے. لیکن صرف اتنا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارا فسکل انڈسپلن ہے. ہماری اصل جو بدحالی ہے وہ فسکل سائڈ ہے. ہمارے ٹیکسز جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے اندر یہ بھی ایک واقعہ ہو گیا کہ سال کے اندر ٹیکسز گرے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، جبکہ نئے سال میں بہت سارے ٹیکسز لگائے گئے تھے. جو پچھلا سال ختم ہوا ہے اس میں ہمارا جو ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پھر ایف ڈی آر والا وہ 9% کے قریب آ گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں نظر آ رہا ہے وہ عکاسی ہے اس بدنظمی کی. گوہر اعجاز صاحب آپ فرمائیے. آپ نے سنا ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر وقار مسعود کو. آپ کا دوسرا تجربہ ہے، آپ کاروبار، تجارت، اور آپ ہینڈز آن اس کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک آج ہماری معیشت جو اس وقت انتہائی مفلوج صورتحال میں ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب، میں جو ہے دونوں، کیونکہ ہمارے اکانومسٹ ہیں اور بہت بڑے ہمارے مایہ ناز جو ہے وہ پاکستان کے، جن کو میں کہتا ہوں کہ جتنی گرفت ان کو ہے ہمارے اقتصادی معاملات میں، بٹ میں دونوں کی باتوں کو ایڈ کر کے کہوں گا ہمارے پاکستان میں پالیسی کا فقدان ہے. ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ انڈسٹری جو ہے کسی شارٹ ٹرم پالیسی کے بیس پہ بن سکتی ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوئی بھی انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم کے اوپر نہیں بنتی. آپ کا جب بھی کوئی صنعت لگاتا ہے اس کا 10 سال کا ہورائزن ہوتا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں کریٹ ہوا ہے کامران خان صاحب؟ یا جو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو یہ 72 سال کے بعد آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی $23 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اور ہمارے ملک میں ہم نے $160 کا ڈالر کر کے جو ہے مارکیٹ کو بالکل کرٹیل کر کے ہم نے $63 بلین کی جو امپورٹ تھی اس کو پچھلے سال ہم نے جو ہے گھٹا کے $54 بلین پہ لائے. اور یہ جو پہلا مہینہ جولائی گزرا اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے 3.9 پہ کرٹیل کر کے لے آئے ہیں کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے کہ امپورٹ 3.9 ہے، ایکسپورٹ 1.9 ہے، 2 بلین کی ریمیٹنس، تو ہمارا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا جولائی میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 72 سال میں یہ ہمارے پاس بہت سارے موقع ایسے آئے ہیں. اگر آپ آج پالیسی بنا لیں کہ ہم آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 0 ہیں، اور آج ہم بنیاد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے 5 سال کی نہیں 10 سال کی انڈسٹریل پالیسی دینی ہے، اور اس انڈسٹریل پالیسی میں آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم ملک میں ہر سال اس کو ریویو کریں گے کہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہونے دینا، اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کرنا ہے تاکہ ملک کا جو قرضہ ہے ہم اتاریں، بڑھائیں نہیں. اور یہ سب ڈویبل ٹارگٹس ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے ہمارا جاری ہے. 72واں یوم آزادی کا خصوصی پروگرام، پورے 90 منٹ کا یہ پروگرام ہم نے اس چیز پہ ہی رکھا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بہترویں یوم آزادی پر مبارکباد کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ کیوں آزاد نہیں ہوئے، کیوں ہم کمزور سے کمزور تر، بلکہ آج تو ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ICU میں نظر آتی ہے. وہ مسائل کیا ہیں، ہم ایسی کیفیت میں ان مسائل کے حوالے سے کیوں پہنچے، اور کیا اس کا کوئی حل ہے، یہ سب کچھ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی مستند پینل ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر وقار مسعود خان اور جناب گوہر اعجاز موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ تجارتی خسارہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یقیناً جب تک کہ ہمارے پاس انفلوز نہیں آئیں گے، ڈالرز نہیں آئیں گے، تو ہم اس کشمکش میں اور اس قسم پرسی سے گزرتے رہیں گے. اور اس کی سب سے بڑی جو جگہ ہے وہ ہے ایکسپورٹس. ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ پچھلے 6 سال میں جہاں پہ کھڑی تھی وہی کھڑی ہے، اور یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا سردرد ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو سطح پر ہے، جہاں پہ 6 سال پہلے تھی وہیں آج کیوں کھڑی ہیں؟
بات یہ ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں ان کی کمپیٹیٹیونیس بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، اور اس میں بہت سے فیکٹرز کا اثر ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ تھا کہ ہمارے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ اپنے پروڈکشن کو کچھ عرصہ بڑھا نہیں پائے، یہ کچھ میں پچھلے 5-6 سال کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے ایک پالیسی اڈاپٹ کیا کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارا جو روپے کی قدر ہے اس کو ایک لیول پہ مقرر کر کے اسے وہیں قائم رکھیں۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جبکہ افراط زر ہمارے ملک میں ہوتی رہی تو اس کے نتیجے میں ایکسپورٹس انکمپیٹیٹیو ہوتے گئے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایکسپورٹس کو نہ تو پروڈکٹس کے لحاظ سے ڈائیورسیفائی کرنے کی کوشش کی، ابھی بھی آپ کے ایکسپورٹس میں 60% ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں، اور دوسری طرف آپ نے نئے مارکیٹس کو بھی کوئی خاص نہیں ڈھونڈا۔ اب ہماری امید یہ تھی کہ چائنا کے ساتھ FTA کے بعد ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، ان کے ہمارے ایکسپورٹس ہمارے مارکیٹ میں تو اضافہ ہوا ان کے ایکسپورٹس کا، مگر ہمارا ایکسپورٹ ان کے سامنے ان کے مارکیٹ میں نہیں بڑھا۔ ساتھ ساتھ ہمیں GSP+ بھی ملا، مگر اس سے بھی ہم نے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو دس از اے اسٹوری آف لاسٹ اپرچونٹیز۔ ہمارا رجحان سائیکولوجیکلی یا مینٹلی ایز اے کنٹری زیادہ تر امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف رہا ہسٹوریکلی۔ اگر ہم ایکسپورٹ پروموشن کی طرف جاتے، اور ایک وقت ایسا تھا آپ کو حیرت ہوگی کہ 80s میں پاکستان کے ایکسپورٹ ایز اے پرسنٹیج آف GDP ہندوستان سے بھی زیادہ تھی، مگر اب وہ تقریباً آدھی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر وقار صاحب، آپ خود بھی اس کو ہینڈل کرتے رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ اس سلسلے میں معلومات ہے، آپ کو تو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے، یقیناً پتہ ہوگا کہ ہم کیوں 6 سال میں جس جگہ پہ کھڑے تھے ایکسپورٹس کے معاملے میں وہی کیوں کھڑے؟ دیکھیے، مختلف عناصر ہیں جو یہ صورتحال ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو ہماری ٹیکسٹائل کی ڈپینڈنس ہے وہ بالآخر اس نے ایک رینٹ سیکنگ کا بھی جو ہے ماحول پیدا کر دیا ہے۔ یعنی میری نظر میں تو بہت انسینٹیوز ملتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسری جانب سے یہی خواہش رہتی ہے یا مطالبات رہتے ہیں کہ جناب یہ پورے نہیں ہیں اور ہم اپنی کمپیٹیٹیونیس کو کھو رہے ہیں حکومت کے اقدامات کی وجہ سے۔ جیسا پاش صاحب نے کہا کہ یہ کسی حد تک درست ہے، اگر انرجی نہیں تھی تو اس کی فراہمی جو ہے وہ یقیناً حکومت کا کردار اس میں ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کامران صاحب یہ بھی بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جو ایک مارکیٹ کہلاتی ہے آؤٹ سورسرز کی، دنیا میں جو اپنے ایک فردن لوگ کام کر رہے ہیں IT میں یا IT سروسز کے اندر، ICT کے اندر جنرلی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، اس میں پاکستان نمبر 2 ہے اس وقت۔ یعنی انڈیا کے بعد پاکستان سب سے بڑی مارکیٹ ہے آؤٹ سورسنگ کی، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے بھی صحیح طریقے سے نہیں منگا سکتے۔ وہ پے پیل والے جو ہیں ان کے پاس $6 بلین پاکستانیوں کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتے، انتقال ان کا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں ہم نے اس مارکیٹ کی جو ہے وہ تنظیم اس لحاظ سے خراب کر رکھی ہے کہ ہمارے ہاں جو فورن ایکسچینج کی رجیم ہے آج بھی اس میں اتنا بڑا بگاڑ ہے۔ یہ دیکھیں، ریزیڈنٹس کو ہم یہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ فورن کرنسی رکھیں، نہ صرف رکھیں اپنے ہاتھ میں بلکہ فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولیں، اور وہ فورن کرنسی اکاؤنٹ سے باہر سے بھی منگا سکتے ہیں اور مقامی طور پر خرید کر بھی وہاں ڈال سکتے ہیں اور ان کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ایسا دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو میری عرض یہ ہے کہ یہ جو لوگ وہیں رکھ لیتے ہیں پیسے، یہاں آتے نہیں۔ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے ہمارا جاری ہے، 72واں یوم آزادی کا خصوصی پروگرام، پورے 90 منٹ کا یہ پروگرام ہم نے اس چیز پہ ہی رکھا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ لیں، پھر ہم واپس آتے ہیں اسی پروگرام کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
ایک بار پھر آپ سب کو پاکستان کا 72واں یوم آزادی مبارک ہو. ہم سب کو 72واں یوم آزادی مبارک ہو. 72 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے ہوئے. ایک مستحکم خود مختار ملک تو ہم بن گئے ہیں، لیکن صرف سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان جتنا اقتصادی طور پہ آج سے 30 سال پہلے مضبوط تھا، اس سے اب کم ہو گیا ہے. آج سے 50 سال پہلے پاکستان جتنا اقتصادی طور پہ مضبوط تھا، آج اس سے کہیں نحیف ہو گیا ہے. پاکستان اقتصادی طور پہ نحیف سے نحیف تر ہوتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے اپنے پورے 90 منٹ کا آج کا یوم آزادی کا پروگرام فوکس کر رہے ہیں ہم پاکستان کے اس عظیم الشان بحران پر، یعنی کہ جو سب سے خطرناک بحران ہے پاکستان کے لیے. اس کے لیے عظیم الشان کا لفظ یقیناً مناسب نہیں ہے، مگر یہ وہ کیفیت ہے جس سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہے. اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، اور پھر ہم اس کا حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہی بابا قوم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو کاروبار بڑھانے، صنعتی سرگرمیاں تیز کرنے اور معیشت کو ترقی دینے پر زور دیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 مارچ 1941 کو لاہور میں مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کوئی قوم بھی کبھی بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود کو معاشی، تجارتی اور صنعتی طور پر مستحکم نہ کر لے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئٹہ میں 4 جولائی 1943 کو بلوچستان مسلم لیگ کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک کوئی ملک معاشی اقتصادی طور پہ کمزور ہے، وہ زندگی کی جنگ جیتنے کی کوئی امید نہیں رکھ سکتا. آزادی کے بعد 26 ستمبر 1947 کو کراچی میں پاکستان کی پہلی ٹیکسٹائل ملز ولیکا ملز کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اگر پاکستان کو اپنے رقبے، وسائل اور انفرادی قوت کے اعتبار سے دنیا میں کلیدی کردار ادا کرنا ہے تو اس کو زراعت کے ساتھ ساتھ اپنی صنعتی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا. صنعتی ترقی سے ہمارا بیرونی دنیا پر انحصار کم ہوگا، جس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور ریاست کے وسائل میں اضافہ ہوگا. یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا. ان کے ان فرمودات کو اگر ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہ نکالتے تو پاکستان آج ایک مضبوط اقتصادی ملک ہوتا. ان ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، چاہے وہ چین ہے، چاہے وہ بھارت ہے. چین تو ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، اور بنگلہ دیش تو ہم سے جدا بہت بعد ہوا ہے، 1971 میں ہم سے جدا ہوا ہے. یہ تمام ملک ہمیں کہنا پڑے گا کہ یہ اقتصادی طور پہ پاکستان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں. اندازہ لگائیے پاکستان کس انداز سے قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے. اس وقت پاکستان پر بیرونی قرضے 105 ارب ڈالر کے ہیں، اور ان 105 ارب ڈالر میں تقریباً 50 ارب ڈالر پچھلے 10 سالوں میں بڑھے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں ہم نے اپنی پوری قومی زندگی کا سے زیادہ قرضہ حاصل کیا ہے. اور اگر ہم آپ کو جو ہمارے اندرونی قرضے ہیں، جو ہم نے ملک کے اندر نوٹ چھاپے ہیں یا جو ہم نے قرضے حاصل کیے ہیں، اس کی کل اس وقت لاگت ہے تقریباً 18,170 ارب روپے. اس میں سے 15,000 ارب روپے ہم نے پچھلے 10 سالوں میں حاصل کیے ہیں. گویا کہ 10 سال پہلے ہمارے ڈومیسٹک قرضے یعنی کہ اندرونی قرضے محض 3,000 ارب کے قریب تھے. ہمارے جو بین الاقوامی قرضے ہیں وہ تقریباً 50 ارب ڈالر قریب تھے، لیکن بین الاقوامی قرضے 10 سال میں 105 ارب کے ہو گئے ہیں، اور ہمارے جو اندرونی قرضے ہیں وہ 3,000 ارب سے بڑھ کے اب 18,000 ارب تک پہنچ گئے ہیں. اس کی جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کمزور سے کمزور تر اور معاشی طور پہ لاغر ہو گیا ہے. 72ویں سال میں اس سے بڑھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارا بہت ہی مستند پینل اس پورے معاملے کو سب سے زیادہ پاکستان میں جو لوگ سمجھتے ہیں ان میں شامل ہیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا، ڈاکٹر وقار مسعود خان اور جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس 72ویں سال میں جہاں پر اس مسائل کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان میں اس وقت انرجی کا. پاکستان انرجی کے اب کمی سے تو دوچار نہیں ہے، لیکن اب ہمیں اس کی جو پیمنٹس کرنی ہیں، جو مسائل ہمیں اس پورے سیکٹر سے دوچار ہے، جس میں تقریباً 1.5 کھرب روپے کے اس وقت ہمارے گردشی قرضے ہو گئے ہیں. اس سے نکلنا بہت ضروری ہے، اور اس انرجی سیکٹرز کو سے ہمیں اس کو ہر لحاظ سے اس کو ریزالو کرنا ہے. آپ بتائیے کہ اس کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سیکٹر ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹیونیس میں ایک جو فیکٹر جو ہے
وہ یہ کہ ہمارے انرجی کاسٹس جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس کافی ہائیڈرو الیکٹریسٹی پوٹینشل تھا، مگر ہم نے مناسب وقت میں ڈیمز وغیرہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ دوسری طرف اب آپ سوچئے کہ ایک سیکٹر جس میں اگر آپ ڈسٹریبیوشن لاسز اور بلنگ کی نان ریکوری ملا لیں اور وہ 25 سے 30% ہو تو کوئی بھی سیکٹر کہیں بھی کام نہیں کر سکتا، آپ کو یہ لاسز وغیرہ کم کرنے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نئے پروجیکٹس آئے ہیں، اب آپ کا رجحان ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن پہ ہونی چاہیے۔ جو ہمارے پرانے پلانٹس ہیں جنکوز وغیرہ وہ میرٹ آرڈر میں بہت لو ہیں، تو آپ کوشش یہ کریے کہ جو ایفیشنسی کا اینگل ہے اس پہ بھی توجہ دیں۔ تو مختلف طریقوں سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اس وقت اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو آرٹیفیشلی اس طرح کمپیٹیٹیو رکھ رہے ہیں کہ آپ نے سبسڈی دی ہوئی ہے، یہ کب تک آپ دے سکتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ کافی سیریس ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل اور امپورٹ کرنے سے اس کو مشکلات پیش آنے لگیں، اس لیے کہ ریسیویبلز بہت ہائی ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم سیکٹر ہے، اس پہ توجہ دینی ہے، اور انشاءاللہ IMF پروگرام اور گورنمنٹ جو ہے یقیناً اس کو پرائرٹی دیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم کتابی حل نہ ڈھونڈیں اور ہم کوئی ایکیڈمک بات نہ کریں، پاکستان کے جو ریسورسز ہیں، پاکستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں پہ جو موجودہ انرجی کا بحران ہے، یہ جو 1 خرب کے گردشی قرضے ہیں، اس پورے بحران سے چھٹکارے کا آپ کے نزدیک کیا قریب ترین طریقہ ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب، 2 باتیں میں کہوں گا آپ سے۔ ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی حل موجود ہے، اور اس حل کا پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پبلک سیکٹر سے آپ اس کی ملکیت نکالیں۔ اب تو اس وقت جو ہے یہاں پہ دیکھیں بہت سارے اب مفادات جو ہیں وہ جوڑ گئے ہیں، جو اس وقت مخدوش حالت ہے اس میں، اور خصوصاً یہ جو ایکسپینسو فیولز ہیں اس کے حوالے سے، اور ہماری امپورٹڈ انرجی ہے، گیس بھی تھی تو وہ اب امپورٹڈ گیس ہو گئی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت جو ہے دنیا کے اندر رینیوبل انرجی جو ہے نا اس کی قیمتیں بالکل جو ہیں اتنی گر گئی ہیں ناقابل یقین حد تک، اور وہ چیز ہمیں لانی چاہیے، اور ہم نے یہ دکھایا ہے کر کے، مثال کے طور پہ اگر آپ 10,000 میگا واٹ سولر اور ونڈ جو ہے اس کو اپنی باسکٹ میں ڈالیں، اور اگر اس کے لیے آپ کو جو نئے پروجیکٹس بھی ہیں ان کو کہنا پڑے کہ جناب آپ کو ہم ڈسپیچ نہیں دے رہے، تو ان کی جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی فیول کاسٹ جو بچے گی وہ اس قابل ہے کہ آپ ان کی یہ اتنی کم قیمت پہ لیں، اور وہ بھی برداشت کرتے ہیں، وہ پھر بھی وارے کھائے گا بنسبت اس کے کہ ان کو ڈسپیچ دیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں تینوں چیزیں، کہ یہ ہائیڈل کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو 2 رینیوبلز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں ہم کریں بڑے وسیع پیمانے پر، تو ہم سمجھ سکتے ہیں 2-3 سال کے اندر ہماری جو قیمتیں ہیں یہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گی۔ گوہر اعجاز صاحب، ابھی آپ نے سنا حفیظ پاشا صاحب اور ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کی اپنی ایک پوزیشن ہے، یہ انرجی سیکٹر کا جو کرائسس ہے ہماری معیشت کا اس 72ویں سال میں، جہاں پر ہم 1000 ارب کے گردشی قرضوں میں، سرکولر ڈیٹس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ یہ جو IPPs کے معاہدے ہیں ہم اس میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم کیپیسٹی پیمنٹس کے مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر وقار مسعود سے بھی میں نے پوچھا، حفیظ پاشا صاحب سے بھی، کہ یہ اس کا کتابی حل نہ بتائیں، اس کا ایک ایکیڈمک حل نہ بتائیں، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو دنیا کے حالات ہیں، جو بین الاقوامی جو کانٹریکٹس کو جو پروٹیکشنز حاصل ہیں، اس سب کو دیکھتے ہوئے اس انرجی دلدل سے ہم نکلے کیسے؟ کیونکہ یہ 1000 ارب اور اس انرجی کے سیکٹرز سے نکلے بغیر تو ہماری معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتی۔ کامران خان صاحب، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے سیکٹر میں واقعی زیادتی ہوئی ہے، IPPs میں اوور انوائسنگ بھی ہوئی ہے، IPPs میں جو ہے اس کے کانٹریکٹس بھی غلط ہوئے ہیں، کانٹریکٹ ڈالر میں ہوئے ہیں جبکہ انویسٹمنٹ روپی میں ہوئی ہے۔
اس کے بعد اس کے اندر ہیٹ ریٹ کے ایشوز پڑے ہیں کہ آپ نے 200 گرام کے اندر آپ کی بجلی بننی تھی ایک یونٹ، 220 گرام کے کانٹریکٹ ہو گئے، آپ نے غلط بروشرز بھی چھاپ کے دیے. یہ تمام چیزیں 4 ٹریلین روپے کی ہمارے ملک میں پاور سیکٹر کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے، جو کہ مجھے رپورٹ بالکل صحیح نظر آ رہی ہے کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے بنائی ہے کہ 4 ٹریلین روپیہ. تو سالانہ بھی اس کا میں دیکھوں تو 300 سے 350 بلین صرف یہ غلط کانٹریکٹس کی مد میں ہے، جس کو ہمیں ان کانٹریکٹس کو حکومت کو ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے انرجی کمیٹی کی. بٹ میرے حساب سے اس کا سلوشن ایک ہے، ان 50 آئی پی پیز کو بلا کے ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو، اور یہ کانٹریکٹس جب تک ریوائز نہیں ہوں گے یہ 300 بلین کی ہٹ ہے. سرکولر ڈیٹ کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی قیمت جس پہ آپ خرید رہے ہیں اور جس قیمت پہ آپ بیچ رہے ہیں اس کے درمیان کا جب آپ تخمینہ لگاتے ہیں تو تخمینہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کی سبسڈی 200 بلین ہے جو بجٹ میں رکھ لیتے ہیں، جب ایکچول حساب بنتا ہے تو پتہ چلتا ہے 500 بلین ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ 200 بلین سے 500 بلین ہو جاتی ہے؟ دوبارہ سے 5 سال میں 1.5 ٹریلین کا دوبارہ سے سرکولر ڈیٹ ایکسیس ہو جاتا ہے. یہ سرکولر ڈیٹ تو 2013 میں 600 بلین تھا جو ایک ہی دن میں ہم نے کلیئر کیا. یہ کیسے دوبارہ سے 1.5 ٹریلین ہو گیا؟ جب تک آپ اس کے سسٹم کو ہر مہینے سیٹل نہیں کریں گے، جب تک کہ جو اس کے درمیان تیل کی چوری ہے، کول کی چوری ہے، جو آپ نے اس کے اندر سسٹم میں اوور کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں جو کہ کانٹریکٹس کی جو ہے وہ ایلیبریشن اور اس کے کانٹریکٹ کی جو ٹرمز ہیں ان کو آپ نے غلط ڈیفائن کیا. ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ آئی پی پی پڑ گئی. یہ بیماری کینسر ہے. اس کینسر سے ہمیں علاج ہمیں کرنا پڑے گا، اس کی سرجری کی ضرورت ہے، اور یہ صرف 50 لوگ ہیں. تو ڈاکٹر پاش صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا گنجائش ہے، کیونکہ ہم معاہدوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم انرجی کے معاہدوں میں یہ نجی بجلی گھروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی مہنگا ہمارا سودا ہے، لیکن ہم کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، ہماری سوورن گارنٹی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قانونی طور پہ ہمیں ان سے نکلنا بہت مشکل ہے، اور یہ جو رینیویبل انرجی ہے، جو سستی توانائی کے طریقے ہیں، سولر، ونڈ، یہ تمام ہم اس کو کبا حقو استعمال نہیں کر پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ڈھونڈیں؟ دیکھیے، بات آپ جو کہہ رہے ہیں کچھ حد تک مناسب اس لیے ہے کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، جس میں کچھ کمپنیاں باہر کی بھی ہیں اور کچھ لوکل بھی ہیں، آپ کو اس بات کا شاید اندازہ ہوگا کہ جو ہم نے 90 کی دہائی میں جو اگریمنٹس کیے تھے اس کے تحت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئی پی پیز کو دیے گئے تھے وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں کہ اٹریکٹیو تھے. اب آپ سوچئے کہ آغاز سے ہی آج تک کسی آئی پی پی سے کوئی انکم ٹیکس نہیں اٹھایا گیا اور تقریباً 60 سے 70 ارب کی ٹیکس چھوٹ آپ نے دی بھی ہے. دوسری طرف آپ کا جو پرائسنگ میکنزم جو نیپرا نے ڈیولپ کیا ہے وہ رسک منیمائز کرتا ہے اور کاسٹ پلس پرائسنگ کو پروموٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جس طرح ڈاکٹر وقار نے کہا ایفیشنسی بڑھانے کے لیے کوئی انسینٹو نہیں ہے. تو یقیناً رینیوبل انرجی کی طرف جانا چاہیے. یقیناً ڈاکٹر وقار صاحب آپ فرمائیے گا کہ ہمیں تو فی الحال ان معاہدوں سے آزادی چاہیے. آج اس 72ویں آزادی کے دن ہمیں ایک آزادی چاہیے. جو نجی بجلی گھروں کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہیں جو سراسر ہمیں نقصان کا سودا نظر آ رہے ہیں، اور یہ اس وقت ہمارے جو توانائی کا بحران ہے اس کی ایک جڑ میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں؟ ہماری تو انٹرنیشنل بائنڈنگز ہیں اس میں. ایل این جی کی قیمت جو ہے آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا 11 سینٹ کے اوپر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. جو فائنل پرائس ہے 11 روپے کے قریب آ رہی ہے. تو یہ تو 13-14 کے اوپر جو ہے پر یونٹ آ رہا ہے. میں آپ سے جیسا میں نے کہا میں دہراتا ہوں کہ یہ جو 13-14-15 روپے کے اوپر یونٹ ہے اس کے اندر 6-7 روپے کی کاسٹ ہے جو فکسڈ کیپیسٹی ہے، باقی ساری کی ساری فیول کی ہے. تو اگر آپ معاہدہ کریں 10,000 کا 5 روپے کے اوپر 6 روپے کے اوپر رینیوبل والا، تو وہ یونٹ آپ کو اور آپ اسے ڈسپلیس بھی کریں تو آپ کے لیے جو ہے وہ آپ ان کو فکسڈ کیپیسٹی پیمنٹ کرتے رہیں، ان سے ڈسپیچ نہ لیں. یہ جو سپلائی آئے گی آپ کے پاس اس کی کاسٹ کم ہوگی
اور آپ ان کو فکس کیپیسٹی بھی دے سکتے ہیں, یقیناً. تب بھی آپ کو جو ہے بچت ہوگی. یقیناً. گوہر اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انرجی سیکٹرز کی ابھی آپ سے بات بھی ہوئی تھی, اور یہ جو ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ, اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ آپ نے سنا اس سلسلے میں جو حفیظ پاشا صاحب کا اور ڈاکٹر وقار مسعود کی رائے ہے, آپ کے خیال میں ان کانٹریکٹس کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ اگر مختصر بتائیں کیونکہ ہمیں بہت ایریا کور کرنا ہے. کامران صاحب, اس کے انٹرنیشنل کانٹریکٹس میں ایک کلاز ہے کہ جناب یہ کانٹریکٹس بائنڈنگ ہے پاکستان کے اوپر, اور جو اس کے جو سگنیٹریز ہیں جنہوں نے آئی پی پی تھا, لیکن اس میں ایک کلاز ہے کوئی کانٹریکٹ بھی ویلڈ نہیں ہوتا اگر اس میں کرپشن ہو. یہ کانٹریکٹ کرپشن کے اوپر بیس کیے گئے, یہ کانٹریکٹ جو ہیں اس کی, اور کوئی کانٹریکٹ جو کرپشن کے اوپر بیس کیا جاتا ہے, جو غلط بیانی پہ جو ہے وہ بیس کیا جاتا ہے, اور اس بات پہ بیس کیا جاتا ہے کہ اس میں فراڈ ہے, وہ کسی بھی جگہ پہ اس کانٹریکٹ کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ان مائی پوائنٹ آف ویو دیز کانٹریکٹس آر وائڈ ایب انیشو. اچھا ڈاکٹر پاشا صاحب, اب ایک اور بہت اہم موضوع, کیونکہ ہم پورے اقتصادیات کا, پوری اپنی معیشت کا احاطہ کر رہے ہیں اس 72ویں یوم آزادی پر, اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی آج 72 سال بعد بھی ترکیب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نجکاری کا معاملہ ہے جو کہ ہمارے ہاں کہیں کھو گیا ہے, پچھلے کئی سالوں سے ہم نے اس کا کہیں ذکر نہیں سنا دور دور تک. اس وقت تو خیر ہماری معیشت کی حالت بہت خراب ہے, روپے کی قدر بے تحاشا گر چکی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے جو کہ پھر کوئی 1000 ارب کے قریب جو ہے وہ کھا رہا ہے, اس نجکاری کو کیسے, اس ہماری پالیسی کو نجکاری کی راہ پہ کیسے لگایا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے آپ کے خیال میں, یا اس سے ابھی فروغ ممکن ہے؟ تو ایسے پیریڈز تھے جب آپ نے نجکاری کی. 90 کے دہائی کے آغاز میں کچھ کیا, اور پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں جنرل صاحب کے آپ نے بہت زیادہ کی ہے, اور بینکوں کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ادارے آپ نے کیے تھے نجکاری. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک بولڈ ڈیسیشن لینا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر وقار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شاید کچھ ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کرنا چاہیے تاکہ ایفیشنسی پہ رجحان ہو. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بیسک اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے صنعتی اور تجارتی ادارے پبلک سیکٹر میں ہوں وہ زیادہ تر ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں ہونا چاہیے, اور اگر وہ اس وقت موجود ہیں تو ان کی نجکاری پہ توجہ دینا چاہیے. جو آپ کے پبلک مونوپولیسٹک یوٹیلیٹیز ہیں لائک ریلوے ہے فرض کیجئے, تو اس کو تو آپ کو رکھنا ہے, اس لیے کہ وہ تو ایک عام آدمی کے لیے بھی فیسلٹی ہے. وقت آ گیا ہے کہ ایک بولڈ پروگرام آف تھرڈ سٹیج آف پرائیویٹائزیشن. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر وقار صاحب, پرائیویٹائزیشن یہ فرمائیے گا کہ آپ بتائیے, کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کا تو ذکر ہم اب محال ہے, ہم سنتے ہی نہیں. پچھلی حکومت نے کوشش کی, اپوزیشن نے اس کو ناکام بنا دیا. اب آپ بتائیے کہ کتنی شدید ضرورت ہے ایک بڑے جنریشن آف نئے پرائیویٹائزیشن پروگرام کی, جیسے کہ ڈاکٹر پاشا صاحب نے فرمایا, اور اس کی کیا ترکیب ہونی چاہیے, کیسے کیا جا سکتا ہے وہ؟ حکومت یہ طے کر لے کہ جناب بزنس کرنا میرا کام نہیں ہے. پاشا صاحب نے بھی اتفاق کر لیا اس بات سے کہ جتنے بھی انڈسٹریل ہیں یا اور کمرشل ادارے ہیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا جائے. لیکن میں آپ کو ایک دوسری بات بتا رہا ہوں, اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ پبلک سروس کے اندر سب سے بڑی سروس جو ہے وہ ریگولیٹری سروس ہونی چاہیے. کاش آپ جو ہے کسی وقت پروگرام کریں اور دیکھیں کہ یہ نیپرا, پیپمرا, اوگرا, یہ سی سی پی, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اتنے بڑے بڑے نئے ادارے وجود میں آئے ہیں, اور ان کا کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے جس پہ لوگوں کی نظریں ہونی چاہیے. پاکستان کے بہترین دماغ ان اداروں میں آنے چاہیے, ہماری توانائیاں یہاں پہ صرف ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ جا کر کوئی بزنس وغیرہ ہمارے سول سرونٹس چلا رہے ہوں. یقیناً. اچھا دلچسپ بحث جاری ہے, کئی اور اہم مسائل ہیں جو کہ سامنے رکھ رہے ہیں اس 72ویں یوم آزادی پہ. معیشت کے حوالے سے اس کی وجوہات جاننی ہے اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے اپنے اس مستند پینل سے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. 72ویں یوم آزادی پر مبارکباد کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ, اقتصادی طور پہ کیوں آزاد نہیں ہوئے, کیوں ہم کمزور سے کمزور تر, بلکہ آج تو
معیشی ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ICU میں نظر آتی ہے. وہ مسائل کیا ہیں؟ ہم ایسی کیفیت میں ان مسائل کے حوالے سے کیوں پہنچے اور کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یہ سب کچھ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی مستند پینل ڈاکٹر حفیظ پاشا, ڈاکٹر وقار مسعود خان اور جناب گوہر اعجاز موجود ہیں. ڈاکٹر پاشا صاحب, ایک اور مسئلہ, یہی ہمارے 72 سال کا مسئلہ, وہ قرضوں کا پہاڑ جو ہمارے سروں پر ہے, ہر پاکستانی کے سر پر ہے. غیر ملکی قرضے, ملکی قرضے اور اس کا ایک ہجوم. یقیناً اس کے ہم نے اعداد و شمار بھی اپنے ناظرین کے سامنے رکھے ہیں. اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے یہ کیسے سہل بنائی جا سکتی ہے کہ ان قرضوں کو ہم ادا کرتے رہیں, سروس کرتے رہیں, ان کو ہم دیوالیہ نہ ہو یا ہم ڈیفالٹ نہ کریں. اس کو کیسے, اس سمت کو کیسے آگے بڑھائیں, اس راستے پہ کیسے آگے بڑھیں؟ ابھی اسٹیٹ بینک نے جو فگرز ریلیز کیے ہیں پچھلے دن, گورنمنٹ ڈیٹ جو ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے سال. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہے ایز اے پرسنٹیج آف دا GDP. یہ سچویشن جو ہے بالکل ایک طرح سے آپ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں. ہمارے جو اکنامک افیئرس کے وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال ہمیں $10 ارب سے زیادہ ری پیمنٹ کرنے پڑے گی اپنے جو باہر والے قرضے ہیں. ان کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے, اور یقیناً جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے 3 سال میں ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, تو آپ کو اب حیرت اس بات کی ہوگی کہ مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا اتنا زیادہ شاید نہیں رہے گا جتنا قرضوں کی واپسی. جی ڈاکٹر وقار صاحب, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ڈاکٹر پاشا تذبذب کا تھوڑا شکار ہوئے جب ہم ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کے مجموعی قومی قرضوں کی بات کر رہے ہیں, کہ کیا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی معیشت کا یہ ہے یا وہ جو تجارتی خسارہ جو کہ اولین انہوں نے مسئلہ بتایا تھا سب سے پہلے. آپ یہ بتائیے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس سے ہم نبرد آزما ہوں, اس کے بوجھ میں آ کے ہم ڈھیر نہ ہو جائیں, ہم دیوالیہ نہ ہو یا ہم ڈیفالٹ نہ کریں, اس راہ کو ہم عبور, اس راستے کو ہم چلیں اور کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسیں, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ابھی جب ہم باہر سے قرضے لینے جاتے تھے تو 18%, یہ میں آپ کو 2014-2015 کی باتیں بتا رہا ہوں, 16 تک کی بات بتا رہا ہوں, ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ٹو GDP جو ہے وہ 20 سے کم تھا. اب وہ بڑھ کر جو ہے وہ 30-31 کے اوپر آ گیا ہے, اور یقیناً جو ہے ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے اس دوران میں گروتھ کا پروسیس رکا ہوا ہے. ابھی بھی جو آپ کی گروتھ کم ہوئی ہے پچھلے سال, ہمیں توجہ دینی ہے آج ہی کہ گروتھ کا عمل شروع ہو. دیکھیے ایک تو یقیناً بہرحال جو ڈیٹس ہیں ان کی ادائیگی اور ان میں فوری طور پہ کمی کا پروسیس بھی ہونا چاہیے, لیکن کمی حقیقتاً جو ہے وہ پاشا صاحب نے بھی کہا آپ کو آمدنی بڑھانی ہوگی اپنی. تو جب آمدنی بڑھے گی تو آپ کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو کم ہوگا, اور ساری دنیا اس کے اوپر دیکھتی ہے. یہ جو اگر نومینل نمبر ہے ڈیٹ کا, وہ اگر دیکھیں گے تو آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ زیادہ ہے یا کم ہے. گوہر اعجاز صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے سر پہ, ابھی آپ نے سن لیا کہ کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے, ہمارے سر پہ جو قرضوں کا پہاڑ ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ پچھلے 1 سال میں ریکارڈ قرضے ہمارے بڑھ چکے ہیں, ڈومیسٹک اور جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا. ہم اس کو یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اسموتھ اس سفر کو پورا کر لیں اور ہم ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں, ہمارا ڈیفالٹ وغیرہ نہ ہو. آپ کے خیال میں یہ ڈاکٹر وقار یہ سب کہتے ہیں ہمیں اپنی آمدن بڑھانی ہوگی, آپ بتائیے اس کو کیسے اس کو ہینڈل کریں؟ کامران صاحب, میں اس کو آپ کو بیپاری زمان میں بتاتا ہوں. ایک کمپنی جو کہ اپنے آپریشنل ایکسپنسز بھی نہیں پے کر سکتی, اور اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ جو تو نے بینک کا قرضہ لیا ہے وہ کہے میں سود بھی ادا نہیں کر سکتا, وہ کہے میں اس کا قرض جو میری قسط ہے میرے 20 سال میں بھی پیسے دینے ہیں میں وہ بھی نہیں ادا کر سکتا, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی مینجمنٹ میں بہت بڑا پرابلم ہے. یہی میرے ملک کا اس وقت حال ہوا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 3.8 ٹریلین روپی کا ہمارا ریونیو تھا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3.8 ٹریلین کے ریونیو کے سامنے ہم نے 6 ٹریلین سے اوپر خرچہ کر دیا, اور 2.25 ٹریلین روپے ہم نے ادھار لے لیا.
ہمارے پاس، اور اس کے بعد ایک ایسا مت پہ چلے گئے. ہم نے کہا کہ جناب پچھلے سال کامران صاحب کرنسی کا ریٹ آج کے دن 130 روپے تھا، میں نے آج صبح دیکھا، آج کے دن 160 ہے. اب پچھلے سال جو بھی چیزیں پاکستان میں آئی تھیں، چاہے وہ آئل، ایڈیبل آئل تھا، چاہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس تھے، چاہے وہ کیمیکلز تھے، چاہے وہ دنیا میں کی جو بھی چیزیں پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں جو کہ ڈالر کی بیس میں ہمارے پاس پچھلے سال آئی ہیں، جو کہ $56 بلین کی چیزیں آئی ہیں، وہ تمام کی چیزیں آج 130 روپے کی 160 روپے پہ اس کی ویلیو ہو گئی ہے. تو 30 روپے بڑھ گئی ہے. تو اس کی قیمت بڑھنے سے کیا آئی؟ کاسٹ پش انفلیشن. It is a cost push inflation. This is not demand pull inflation. اور ہم نے کیا کیا؟ اپنے سود کی کاسٹ حکومت پاکستان نے جو کہ پچھلے سال 6% تھا اس کو اٹھا کے 13.25 کر دیا. اب وہ جو سود کی کاسٹ ہے وہ 1 ٹریلین روپی ملک کے اوپر ایک کاسٹ پڑ گئی ہے. اگر آج یہ انٹرسٹ ریٹ 5% ہو یا 0 ہو، میرا آج کا جو ڈیفیسٹ ہے ختم ہو جاتا ہے. جی ایک اور مسئلہ جو کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے اور آپ جیسے ماہرین اس پہ ہمیشہ فرماتے رہے ہیں، اس پہ آپ کے تجزیات رہے ہیں، یہ جو سی پیک کے معاملات ہیں جس کے ذریعے ظاہر ہے کہ پاکستان ایک قرضوں کی ایک اور بڑی ہجوم میں اس وقت ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایویلیویشن ہونی ضروری ہے. یہ جو سی پیک کے تحت ہم قرضے حاصل کر رہے ہیں، جو سی پیک کا ہمارا معاہدہ ہے، یہ فرمائیے گا ان ناقدین کو ذرا ایڈریس کیجئے جو کہتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے لیے غلامی کا ایک نیا توخ نہ بن جائے. اس سی پیک کو ذرا سا ہماری معیشت کے حوالے سے اس کا تجزیہ کریے گا پلیز. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے سالوں میں کوئی اچھی چیز ہوئی تو وہ اللہ کے فضل سے سی پیک تھا. اس کے تحت پاکستان کو تقریباً $60 ارب کے لگ بھگ انویسٹمنٹ اصول ہوگی. تقریباً اس کا بہت بڑا حصہ آ چکا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کی وجہ سے ہماری اکانومی کی گروتھ پوٹینشیل میں یقیناً اضافہ کافی حد تک ہوگا اور ہو چکا ہے. ایک طرف تو آپ کی بجلی کی کمی کچھ کم ہوئی اس کے نتیجے میں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے آگے چل کر بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا. چائنا سے جو ہمیں لونز ملے ہیں زیادہ تر وہ ان میں گریس پیریڈ موجود ہے اور ان کے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ کافی کم ہیں. تو یہ کہنا کہ صاحب اس کی وجہ سے بہت بڑھ جائے گا، یہ نامناسب ہے. ہمارا پارٹنرشپ جو ہے سی پیک کے ساتھ، اس سے ریجنل کنیکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is probably one of the best things that has happened to Pakistan. ان تمام ناقدین کو آپ ایڈریس کیجئے. آپ بتائیے سی پیک جو ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اس 72ویں سال میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ہمارے اس کے فوائد کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، پاشا صاحب نے تو ساری باتیں اس سے متعلق کہہ دی ہیں. میں ان میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ حقائق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے دیتا ہوں، اور پھر ذرا ناقدین کے لیے بھی ایک بات جواباً جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو یہ کہ یہ اس کے تقریباً کوئی $20 بلین کے قریب اب تک صرف انویسٹمنٹس آئے ہیں، جس میں سے $4 بلین جو ہیں وہ قرضے کی شکل میں آئے ہیں، جو کہ بائیلیٹرل قرضہ ہے، اور اس کی شرائط شاید ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی شرائط سے بھی زیادہ ہمارے لیے آسان ہے. جو باقی انویسٹمنٹ ہے وہ آئی پی پیز کے ذریعے سے آیا ہے، یا جو ہے کسی اور شعبے کے اندر جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہی کا ہے، جیسے کوئی لگے گا ٹرانسمیشن لائن وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. تو سر ایک تو میری عرض یہ ہے کہ مجھے اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سی پیک میری نظر میں سب سے بہترین چیز پاکستان کے لیے ہوئی پچھلے 72 سال میں. اس کے خلاف بہت ہی مذموم پروپیگنڈا کر کے اب اس کی جو ہے نا اس کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے. آج کہیں ذکر بھی نہیں ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن زمین کے اوپر جو حقائق ہیں
وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے روک دیا گیا ہے کام. اللہ کرے میرا اندیشہ غلط ہو, لیکن یہ میں آپ کو زمین کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اگر یہ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمارا ذہن صاف ہو, اور اس کے خلاف جو بھی کوئی پروپیگنڈا ہوا ہے بڑے پیمانے کے اوپر, اس سے اگر لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے. گوہر اعجاز صاحب, یہ فرمائیے گا کہ سی پیک کی پاکستان کے لیے اہمیت بتائیے. کیا جو سی پیک کے ناقدین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک اور ڈیٹ ٹریپ ہے, کیا اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ سی پیک آپ کے نزدیک, ابھی آپ نے سنا حفیظ پاشا صاحب اور یہ ڈاکٹر وقار مسعود یہ کہتے ہیں دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ ہیز ہیپن ٹو پاکستان. کیا آپ ایگری کر رہے ہیں ان سے؟ کامران صاحب, میں نہیں ایگری کرتا اس پہ. دیکھیں, یہ سی پیک سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, اور اس بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ یہ ڈیٹ ٹریپ ہے. وجہ کہ جہاں پہ کاروبار آئے, کاروبار آنے کو کون کہتا ہے کہ وہ ٹریپ ہوتا ہے؟ کاروبار آنا تو کبھی ٹریپ نہیں ہوتا. ٹریپ تب ہوتا ہے جب ہم ان کانٹریکٹ کی ٹرمز کو نہ پڑھیں, ہم اس کانٹریکٹ کے تحت ایسے پروجیکٹس لگا لیں جو اپنے آپ کی کاسٹی سروس نہ کر سکیں. اگر یہ ہماری تو پروجیکٹ سی پیک میں تو انہوں نے آپ کو $60 بلین دیا, آپ نے سلیکٹ کرنا تھا آپ نے کیا لینا ہے, اپنے ملک کی پرائرٹیز رکھتے ہوئے. آج بھی اپنے ملک کی پرائرٹیز رکھتے ہوئے اگر آپ کو مل رہا ہے, اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کریں, رائٹ پرائس پہ بلڈ کریں, اپنے لوگوں کے لیے سہولیات بلڈ کریں, رائٹ پرائس پہ بلڈ کریں, اپنی پورٹس بلڈ کریں, رائٹ پرائس پہ. اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن برائی کس چیز میں؟ اگر اس میں چوری ہو جائے تو انما الاعمال بالنیت, سارے عملوں کا دار و مدار تو نیت پر ہے. اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں نے برائی, تو پھر تو ہر چیز بری ہے, ہر چیز ڈیٹ ٹریپ ہے, کچھ بھی کریں گے برا ہے. تو ٹریڈ از نیور بیڈ, اینی اکنامک کوریڈور از نیور بیڈ. دا سسٹمز ہیو ٹو بی اسٹرانگ دیٹ نوبڈی, کوئی آدمی اس میں چوری نہ کر سکے. اچھا ڈاکٹر پاس صاحب, جس وقت ہم نے محفل سجائی ہے, یہ پورے 90 منٹ کا پروگرام ہے, یہ اس میں فرمائیے, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں 72ویں سال میں جب پاکستان ایک بڑی فیصلہ کن مہم میں ہے اس وقت, جس میں کہ ہم اپنی معیشت کو دستاویزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکسز کا حجم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو کمپلائنس کی طرف لا رہے ہیں ہمارے بینکاری نظام سے, اور ہم نے جو ہے بے نامی قوانین بنائے ہیں, بینکاری نظام کو, پراپرٹی سیکٹر کو اس سے صاف کر رہے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوئے اور ابھی اس ابتدا اس کی ہوئی ہے. میں مجموعی طور پہ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب اس پہلو کی طرف نگاہ ڈالیے جس کو آپ کہیں گے کہ ہماری معیشت کا روشن پہلو ہے, جو کہ آپ کہیں کہ یہ اس ٹنل کے آخر میں جو روشنی میں دیکھ رہا ہوں معیشت کے حوالے سے, اس کی نشاندہی فرمائیے. ایک چیز جو میں ضرور کہوں گا, اس لیے کہ میں ساری زندگی ایک استاد رہا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر وقار بھی میرے سب سے اچھے شاگردوں میں سے ہے, اور ان کی پرفارمنس سے میں بہت مطمئن ہوں. ہمارے پاس میں نے جو دیکھے ہیں شاگرد, اتنا ٹیلنٹ اس ملک میں موجود ہے, میں آپ کو حیرت ہوگی. اور ایک اور چیز میں آپ سے کہہ دوں کہ پچھلے کوئی 5-6 سال جو میں نے خاص طور کے پنجاب کے یونیورسٹیوں میں ریسرچ گائیڈ کیا ہے اور پی ایچ ڈی وغیرہ گائیڈ کیا ہے, تو خواتین جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. تو ہمارا اصل ایسٹ ہمارے نوجوان طبقہ ہے, ان کو آپ موقع دیں, میرٹ کا نظام لے آئیں, اور آپ کوشش کریں کہ ان کو ایک ایسا انوائرنمنٹ ملے جس میں وہ اپنی پورے ٹیلنٹ کو پیش کر سکیں. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ملک آگے بڑھے گا, انشاءاللہ ضرور بڑھے گا انشاءاللہ. گوہر اعجاز صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کیا ہے, ہمارے لیے روشن پہلو کیا ہے, وہ کیا ہمیں سہارا ہے, وہ کیا روشنی ہے جو ہمیں اس ٹنل کے آخر میں نظر آ رہی ہے معیشت کے حوالے سے؟ اس کو آپ بتائیں نا کہ آپ کے نزدیک ہماری معیشت کا روشن پہلو کیا ہے. کامران خان صاحب, میرے حساب سے ہمارا سب سے سٹرونگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزنس کی بیلنس شیٹس آج کے دن بالکل لویسٹ لیوریج پہ. میں آپ کو بزنس سینس کی بات کر رہا ہوں. ہم اس وقت ملک میں جو ہے وہ نئی صنعتیں لگانے کی ہماری بیلنس شیٹس اس قابل ہیں.
ہماری ملک میں صرف پالیسی کا فقدان ہے. اگر مجھے پالیسی دے دیں, میں ملک میں جو آج ڈیفیسٹ ہے, جس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ سب سے بڑا ایشو ہم نے سب سے پہلے کہا, یہ $23 بلین کا ڈیفیسٹ ہم 4 سال میں ختم کریں, ہر سال $5 بلین ختم, اور ہم کر سکتے ہیں. ہمارے بزنسز, ہماری آرگنائزیشنز, ہمارے اسٹرکچرز اس قابل ہیں. دوسری چیز, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹرپرینور بھی میچور ہو چکا ہے, ہماری مینجمنٹس بھی میچور ہو چکی ہیں. ہمیں صرف حکومت کو, ٹریڈ منسٹرز ہمارے جو موجود ہیں, ہماری اونرشپ لیں. اب ٹیکنوکریٹس کے ہمارا سیٹ اپ بن گیا. اٹ از دا موسٹ پازیٹیو تھنگ کہ رزاق داؤد صاحب موجود ہیں جو کہ خود سمجھتے ہیں ان سارے مسائل کو. اس وقت جو ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اکانومسٹ ہیں, سمجھتے ہیں اکانومی کو, اور وہی سمجھتے ہیں بزنس کیسے چلنا ہے. وی ہیو دی رائٹ پیپل سٹنگ آن دا رائٹ پلیسز. پرائم منسٹر ہمارا جو ہے اس وقت ایماندار جو ہے, وہ ایک شخص ہے جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ وہ کسی بھی کرپشن کے معاملات میں انوالو کبھی ہو سکتا ہے. سو اٹ از اے ویل میننگ آرگنائزیشن سیٹ اپ. ہم اس کو اسٹرکچرز کو لے کے آگے چل سکتے ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے نہ چلیں. ڈاکٹر وقار صاحب, آپ کچھ روشن پہلوؤں کی عکاسی کریں. ہم نے تمام جو تنقیدی مسائل تھے وہ سامنے رکھے. کامران صاحب, پہلے تو میں انہی حوالوں سے جو آپ نے اپنے سوال کے اندر رکھے, دیکھیے آج میں آئی فیل پراؤڈ کہ ہماری اینٹی منی لانڈرنگ اور کمبیٹنگ ٹیررسٹ فائنینسنگ دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان میں سے ایک ہے. اس وقت یقیناً ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اس کے نفاذ میں, اور گراؤنڈ میں اس کی اور سختی کے ساتھ اس کے نفاذ کے اندر. اس کے علاوہ حال کے اندر جو ہم نے پروہیبیشن آف بے نامی ٹرانزیکشن کا قانون بنایا ہے, اس میں میرا بھی کردار تھا, میرا کردار AML-CFT میں بھی تھا. یہ چیزیں بن کر اس ملک میں جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہیں دستاویزیت کی, ڈاکومنٹیشن کی. تو آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے اندر ان حوالوں سے ہمیں کسی معذرت کی جو ہے معذرت خواہانہ رویے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اب میں وہ بات کہہ دوں جس میں میرے استاد محترم نے بھی اس حوالے سے کہا. آپ یقین جانیں میں بھی تعلیم سے وابستہ رہا ہوں, اس انداز سے نہیں جس انداز سے پاشا صاحب نے اپنی زندگی لگائی ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے بچے ہیں, میرے اپنے بچے شامل ہیں, میرے بھائی کے بچے شامل ہیں, بخدا یہ مجھ سے ہم سب سے زیادہ جو ہے کام کرنے والے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. اور یہ کہ یہ بالکل صاف, بالکل ٹرانسپیرنٹ, شفاف ان کی تختیاں ہیں, اور یہ آ رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا یہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے. اب مطلب میں ایک شعر آپ سے کہتا ہوا چلوں, ہمیں ہے فخر کہ ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرے نہیں اجالے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب, آپ نے بہت ہی عمدہ یہ ہمیں اینڈنگ فراہم کی ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا, جناب گوہر اعجاز, 72واں یوم آزادی ایک بار پھر آپ کو مبارک ہو. اور یقینی طور پہ تلخ پروگرام کرنا پڑا, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں 72ویں سال میں ہم کیوں پاکستان معاشی طور پہ کمزور تر ہوتا چلا گیا ہے. وہ تمام مسائل آپ کے سامنے رکھے, وجوہات آپ کے سامنے رکھی, اور اس کو ٹھیک کرنے کا فارمولا بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی, امید ہے آپ کو پسند آئے گی. کامران خان کو اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.